अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। KP के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 17 अजला की 64 तहसीलें हैं जिनमें इंतखाबात हुए हैं और बड़े सरप्राइजिंग नताइज सामने आए हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक जमीयत उलमाए पाकिस्तान फजल रहमान ग्रुप जो है उसने यहाँ पे सबकत हासिल की है। और अगर देखा जाए जो पेशावर सिटी है उसकी भी जो मेयरशिप थी सिटी के लिए, वहाँ भी JUIFA ने PTI को, पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी है। इसके साथ साथ अगर कुछ दीगर इलाकों की बात की जाए, मर्दान में मुकम्मल तौर पे अपोजिशन की जमातों ने आउट क्लास किया है PTI को। गवर्नर शाह फरमान के हल्के बड़बेर से भी PTI का उम्मीदवार हार गया। वज़ीर जंगलात इश्तियाक कुरमड़ की तहसील चमकनी से भी PTI के उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। डेप्यूटी स्पीकर सूबाई असम्बली महमूद जान के भाई एहतशाम खान मिथरा भी हारे हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर भी अपने उम्मीदवारों को कामयाब नहीं करवा सके हैं। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद ख़ान के आबाई ज़िले में भी PTI को शिकस्त हुई है। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरक़ई के कज़न भी रजड़ की तहसील से हार गए हैं। वफाकी वज़ीर उमर अयूब की हरीपुर की दोनों तहसीलें हाथ से खो चुके हैं। वज़ीर ममलिकत शहरियार आफरीदी के इलाके में भी PTI को शिकस्त हुई है। शिबली फराज के ज़िले में भी PTI को 3 नशिस्तों की शिकस्त हुई है। एक लंबी फहरिस्त है जो PTI की शिकस्त के हिस्से में आ रही है। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं इस शिकस्त की, और महंगाई कितना बड़ा फैक्टर था कि अब ये नताइज का सामना करना पड़ा हुक्मरान जमात को। हमें ज्वाइन किया है JUIFA से जलील जान साहब ने। आप सेक्रेटरी इतलात हैं KPK के JUIFA चैप्टर के। बहुत शुक्रिया जलील जान साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ बैरिस्टर सैफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर आला KPK के मुआविन ख़ुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। इरशाद साहब, रीज़न क्या बनी? महंगाई ने ले डूबा PTI को, महंगाई ले डूबी, या सियासी बलूगत उस तरह नहीं थी, या एक मरतबा फिर जो है वो उम्मीदवारों का चुनाव सही नहीं था? ये तमाम अवामिल मौजूद थे, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला PTI के साथ है और ख़ान साहब के साथ है वो ये है, जो शिबली साहब ने जिसका एतराफ़ भी किया है, वो ये है कि टिकटों की जब तकसीम होती है, नारे वो मेरिट के लगाते हैं, इंसाफ के लगाते हैं, अपने वफ़ादार और मुखलिस कारकुनों के हुकूक़ की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट तकसीम होते हैं तो वो इलेक्टेबल्स मद्देनज़र रखे जाते हैं और अपने कारकुनों को नाराज़ किया जाता है। महंगाई एक फैक्टर है, अहम फैक्टर है, लेकिन महमूद ख़ान साहब, परवेज़ खटक साहब और कई वफाकी वज़रा जो हैं वो तो मानते ही नहीं कि पाकिस्तान में महंगाई है। वो तो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, सारे ख़ित्ते से सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान है। और ये भी कहा गया कि जी ये महंगाई नहीं, असल में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन महंगाई अब मालूम होगा हमारे हुक्मरान जमात को, वफाकी हुक्मरान जमात को, कि जी महंगाई एक फ़ैक्टर है, बहुत बड़ा फ़ैक्टर है जो आम आदमी को मुतासिर कर रहा है। दूसरी जो अंदरूनी चपकलिश है पार्टी के अंदर, जो तंजीम के अंदर चपकलिश है, कारकुनों की लीडरशिप के साथ चपकलिश है, लीडरों के साथ चपकलिश है। ये शहराम तरक़ई और आतिफ़ ख़ान और महमूद ख़ान के इख्तलाफात किससे मख्फी हैं? ये जो जनाब परवेज़ खटक साहब के घर में बगावत हुई, अपने भाई और उनके भतीजे छोड़ के गए, ये किससे मख्फी है? पेशावर जैसे ये नर्व सेंटर है खैबर पख्तूनख्वा का, पेशावर में आपने टिकट एक ऐसे शख्स को दिया जिसकी तमाम उम्र बरून मुल्क गुज़री। कहा यह जा रहा है कि शाह फरमान साहब ने कहा जी इसको टिकट देना है, इसके पास पैसे ज़्यादा हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि यही वजह थी या कोई और वजह थी। कारकुनों को, वोटरों को पता ही नहीं कि ये PTI में कब आए हैं और PTI का इनसे क्या ताल्लुक़ है और उनको क्यों टिकट मिल गया है। अब पेशावर की सीट जहाँ ख़ान साहब ख़ुद जीते हैं, जो अहम तरीन एक शहर है उसका, उसमें सीट मेयर का हार जाना कोई मामूली बात नहीं है। डेरा इस्माइल ख़ान के रिज़ल्ट आपके सामने हैं, मर्दान के रिज़ल्ट आपके सामने बाकी। और तीसरा जो यानी टिकटों की तकसीम भी है, बाहमी इख्तलाफात भी हैं और बैड गवर्नेंस भी लाजमन होगा, बिल्कुल ठीक है जो कहा जाता था। तो इसलिए मेरा ख्याल है हम अगर ये बात बैरिस्टर साहब के सामने रखते हैं कि वो क्या तज्ज़िया, क्योंकि बैरिस्टर साहब सिर्फ सियासी कारकुन नहीं है, एक अच्छे तज्ज़ियाकार भी हैं। वो क्या तज्ज़िया करते हैं कि इतनी बड़ी शिकस्त जो है वो किस बुनियाद पर हुई है? ये वो सूबा है जहां आपकी 5 साला
کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو باقی 3 صوبوں میں کامیابی ملی اور وفاقی حکومت آپ نے قائم کی، وہاں آپ ہار گئے۔ بیرسٹر صاحب جی شکریہ۔ میں ارشاد صاحب کی بات سے اس حد تک تو بالکل متفق ہوں کہ پارٹی کے اندرونی جو اختلافات تھے اور اسپیشلی کارکنان کچھ جو اس بات سے ناراض تھے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ اپنے آپ کو شاید حقدار سمجھتے تھے، انہوں نے اینڈ میں الیکشن آنے کے بعد اپنے ہی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف الیکشن لڑا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو گیا۔ اور کئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جن کو اگر آپ اس وقت ان کا جائزہ لیں تو ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے تھے لیکن بعد میں پی ٹی آئی سے اس اختلاف کی بنا پر آزاد کھڑے ہوئے اور جیت گئے۔ یہ ہمیں بالکل ایک نقصان ہوا ہے پارٹی کو، اور اس نقصان کا ادراک اور اس کا احساس اعلیٰ قیادت کو بھی ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا ضرور جو ہے کوئی نہ کوئی اس پر کارروائی کی جائے گی اور اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن ایک چیز جس کو میں ہائی لائٹ کروں گا کہ یقیناً بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی نے کچھ سیٹیں لوز کی ہیں، اور دیگر پارٹیوں خصوصاً میں نام اگر جمعیت علماء اسلام کا لوں گا تو وہ ہی ایک پارٹی ہے جو مقابلے میں سامنے آئی ہے، جنہوں نے کچھ علاقوں میں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اکراس دا بورڈ، لیکن کچھ علاقوں میں یعنی جو مرکزی پختونخوا ہے اور جنوبی پختونخوا کے کچھ علاقوں میں انہوں نے یقیناً جو ہے وہ اپنی سیٹیں حاصل کی ہیں۔ لیکن اس میں ایک مین فیکٹر میری رائے میں یہ بھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں علاقائی امور، علاقائی عوامل، علاقائی محرکات، ذاتی چپقلشیں، خاندانی رقابتیں، یہ چیزیں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں، کیونکہ یہ لوکل۔ بیرسٹر صاحب ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، ٹھیک ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ جنرل الیکشن میں بھی یہ پاکستان اور اس خطے کا پولیٹیکل کلچر ہے، اس میں یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ جلیل جان صاحب، اب یہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اعلیٰ قیادت کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ کہاں کہاں ان سے غلطی ہوئی۔ آپ جو پچھلے 3-4 سالوں سے مزاحمت کی سیاست آپ کی جماعت کر رہی ہے، آپ جو ادراک کروانا چاہ رہے تھے، جو آپ چاہتے تھے، کیا وہ ادراک بھی ہو گیا ہے موجودہ حکمراں جماعت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں بہت بڑی کامیابی سے نوازا، اور یہ کامیابی میں اپنے کارکنوں کے نام کرتا ہوں۔ جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے مسلسل 3 سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس انداز سے مہم چلائی ہے، موجودہ حکومت کے سیاہ کارناموں کو جو بیان کیا ہے، تو یہ جو الیکشن ہوا ہے بلدیاتی، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو عوامی سطح پر یہ بیس جو ہوتا ہے، نچلی سطح کا جو الیکشن ہوتا ہے، اس میں عوام بڑے دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتی ہے۔ تو عوام بہت زیادہ تنگ تھی، عوام غربت کے مارے تنگ تھی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کا جو طریقہ حکومت تھا یہ بھی غلط تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے کھل کر اپنے آزادی کا اظہار کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام سے 2018 میں مینڈیٹ چھینا گیا، اور وہ مینڈیٹ ہمیں آہستہ آہستہ مل رہا ہے واپس۔ جناب صاحب یہ فرمائیں کہ ٹھیک ہے جلیل جان صاحب، آپ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، یہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی قیادت کو یہ بعد از وقت احساس کیوں ہوتا ہے کہ غلطیاں ہو گئیں؟ ضمنی الیکشن رسکا کا ہو، نوشہرہ کا ہو، کراچی کا ہو، خانے وال کا ہو، وہاں نہیں پتہ چلا کہ یہی غلطیاں وہاں بھی دہرائی گئی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس کا ازالہ آپ کس طرح کریں گے؟ اگلا مرحلہ جو الیکشن کا ہے تو آپ کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے کہ پارٹی کے فیصلے ہیں، اور پارٹی نے اس وقت جب یہ ٹکٹ ایوارڈ ہو رہے تھے، ایک چیز آپ کو ارشاد صاحب ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت بہت مطلب ایک جب فیصلہ آیا تو بہت جلد حکومت کو کرانے پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے کٹ آف ڈیٹ دے دی تھی، جس کی وجہ سے جلدی لوگوں کو ٹکٹ بھی ایوارڈ ہوئے اور تیاریاں بھی اس طرح سے بھرپور نہ ہو سکیں۔ اب جو دوسرا مرحلہ آ رہا ہے بلدیاتی انتخابات کا، جو جنوری کے مہینے میں ہوگا، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پارٹی بہت ہی آرگنائزڈ انداز میں اس میں حصہ لے گی، اور یہ ریزلٹس آپ کو بالکل مختلف نظر آئیں گے۔ لیکن ایک اور اہم جو میرا نقطہ تھا جو
اینکر صاحب نے میری بات کو بیچ میں کاٹ دیا. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں جو پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے اگر اس کو اوور آل دیکھیں باوجود ان سیٹوں کو لوز کرنے کے, تو اوور آل جو ہمارا ووٹ بینک ہے اور جو ہم نے مجموعی طور پر سیٹیں جیتی ہیں باقی پوزیشنوں میں, وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے کوئی بہت زیادہ برا پرفارم نہیں کیا. یہاں پر کافی سیٹیں جیتی اور ابھی تو ریزلٹ ابھی آ رہے ہیں, مکمل ریزلٹ نہیں آیا. جب ریزلٹ سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اوور آل پرفارمنس پارٹی کی بہتر رہی ہے, جب اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین نہیں رہی لیکن بہتر رہی ہے. لیکن اس میں شاہ صاحب آپ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ جب ایک پارٹی 8 سال سے اقتدار میں ہوتی ہے تو لوگوں کی ناراضگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں, کئی پالیسیاں لوگوں کو پسند نہیں آتی. مہنگائی کا ایک فیکٹر جو ہے وہ بھی ایک ایسا ہے کہ جس کو اپوزیشن نے بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ اپنی کمپین کی بنیاد رکھی اور حکومت کے خلاف اس آرگومنٹ کو استعمال کیا. لیکن میں پھر یہ بات کروں گا کہ اگر آپ ووٹوں کا تناسب دیکھیں تو جہاں جہاں سوائے چند سیٹوں کے جہاں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار ہارے ہیں اور دیگر پارٹیوں کے جیتے ہیں تو وہاں ریشو بہت کم ہے, اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بعض کارکنان کے گلے شکوے, اختلافات, اندرونی چپ کلش. اب آپ نوشہرہ کی سیٹ دیکھ لیں نا, وہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ طارق خٹک صاحب کا ایشو تھا, پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چلے وہ سیٹ تو نکل گئی, لیکن کئی اور سیٹوں پر اس چیز نے ایک نیگیٹو منفی رول پلے کیا ہے. تو اس میں کئی فیکٹر ہے, ملٹی ڈائمینشنل فیکٹرز ہیں کہ جنہوں نے یہ صورتحال پر ہم آئے ہیں. جلیل جان صاحب یہ فرمائیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو مولانا نے جو بیانیہ دیا تھا اس کی پذیرائی ہوئی, لیکن مولانا سے زیادہ طاقتور بیانیہ جو تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا, مسلم لیگ نون کا تھا. ووٹ کو عزت دو, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جعلی حکومت ہوئی ہے, لیکن ان کو تو گھاس نہیں ڈالی ووٹرز نے. آپ کے پاس کیا گدر سنگھی تھی؟ جناب یہ اصل میں صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے نا جی, یہ اس میں ہمارے بیلٹ زیادہ مضبوط ہیں. ان کا جو بیلٹ ہے وہ ہزارہ ڈویژن ہے. تو اگلے مرحلے میں شاید انشاءاللہ ہمارا بھی وہاں پہ منصیرہ ہزارہ ڈویژن میں مضبوط بیلٹ ہیں, ان کی بھی ہے. لیکن یہ سارا ایریا جو ہے جنوبی اضلاع والا اور وسطی اضلاع والا, اس میں آپ دیکھیں انہوں نے 14 MPs یہاں ان کے پشاور میں ہیں, اور اس طرح مردان میں, اس طرح چارسدہ میں, یہ سارے ہم نے سویپ کیے ہیں. تو اس سے اندازہ آپ لگائے کہ حکومت کا جو بیانیہ تھا یا حکومت کے جو پالیسیاں تھیں, جو حکومت نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا تھا, اس سارے حوالے کو سب لوگ دیکھتے رہے. اور اس وقت میں تو شکر گزار ہوں جن جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. عوام نے, عوامی سطح پہ لوگوں نے نکل کر ایک غصے کا اظہار کیا ہے حکومت پر, عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. مولانا جناب سیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا لیکن جو آپ کا بیانیہ تھا دھاندلی کا, کل جو ساری لیڈرشپ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, NP, آپ لوگ کہہ رہے تھے دھاندلی ہو رہی, دھاندلی. حکومت ہے پی ٹی آئی کی, انتظامیہ اسی کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ تو آپ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے شفاف الیکشن کرایا اور ان کے انتظامی مداخلت کے جو باتیں تھیں وہ ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. غلط ثابت نہیں, میں صحیح ثابت کر سکتا ہوں کہ الیکشن سے ایک دن قبل لوگ جو مصروف ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹوں کے کاموں میں, الیکشن کی تیاریوں میں, تو جو ڈاکہ ڈالا گیا حکومت کی سرپرستی میں, ان کے پی ٹی آئی کے ورکروں نے اندر جا کر پولنگ اسٹیشن میں سیل کھول کر بیلٹ پیپر نکالے, وہاں پہ ٹھپے لگانے کی کوشش کی, لیکن اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پر اس سازش کو ناکام بنا دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کل جو الیکشن ہوا اس میں کئی پولنگ اسٹیشنوں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اندر گھس کر بکسوں کو جلایا اور بیلٹ پیپر کو پھاڑا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آج جو رزلٹ ہمیں موصول ہوئے ہیں اور جو رزلٹ ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں, وہ ہماری جو آروز ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہے, اور ہمیں بڑے حکومت کی دباؤ کی وجہ سے وہ ہمیں رزلٹ بھی نہیں دے رہے. تو جو رزلٹ ہمیں ابھی تک ملا ہے 17-18 سیٹوں کا, اس کے باوجود 7-8 سیٹیں ایسی ہیں جو ابھی تک انہوں نے ہیلڈ اپ کی ہوئی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اعلان ہو گیا ہے, ہمارے پاس رزلٹ موجود ہیں, ہمیں دے دے. حکومت اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے, اپنی شکست کو بچانے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرے. لیکن الحمدللہ سیف صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں یہ الزامات جو سیف صاحب, اور دوسرا سیف صاحب یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ مردان میں کیا ہوا, ساری نشستیں آپ ہار گئے.
جی جہاں تک جلیل جان صاحب کی بات کا تعلق ہے، مجھے بڑا عجیب سا ان کا یہ الزام لگ رہا ہے کہ پشاور میں الیکشن میں دھاندلی پی ٹی آئی کروا رہی ہے، بقول ان کے بیلٹ پیپر چھپائے جا رہے ہیں اور اسٹیمپنگ کی جا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میڈیا میں انہوں نے ایک رات پہلے خاصا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے اور ورکروں نے، اور بعد میں اس کے خلاف جو قانونی کارروائی کرنی تھی وہ حکومت نے بھی کی اور الیکشن کمیشن نے بھی کی. لیکن ان تمام الزامات کے باوجود وہاں سے جے یو آئی ہی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. تو ان کی دلائل کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دھاندلی کی کوشش تو پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی، لیکن فائدہ ہمیں ہو گیا کیونکہ ووٹ ہمارے، وہ جو پی ٹی آئی کے بقول ان کے الزام جو لگا رہے ہیں وہ لوگ شاید جے یو آئی کے اس پہ جو ہے وہ مہر لگاتے رہے. تو یہ عجیب سی دلیل اور عجیب سی منطق ہے. پشاور میں ان کی کامیابی کی ایک وجہ ان کے کینڈیڈیٹ کے والد صاحب جو مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کا بیٹا زبیر علی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا. ان کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں، پاپولیرٹی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں جو جلیل جان صاحب میرے محترم ہیں وہ بہت بہتر جانتے ہیں. نہیں آپ بتائیں کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلنا آپ کو میں چاہیے. ابھی تھوڑی دیر بعد ایک ویڈیو بھیج دوں گا، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں امیدوار کے والد محترم کچھ بات کر رہے ہیں، کوئی 20 کروڑ روپے دینے کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی. نہیں آپ بڑی وائرل ہے سر، آپ ہمیں بھیجیں گے نا، ناظرین کو تو پتہ چلے نا کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ارشاد صاحب. اگر صرف آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں اور آپ غلام علی ویڈیو کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. نہیں میرے تو سامنے آ جائے گی، ناظرین کو کیسے پتہ چلے گا کہ پبلک شیئرنگ ہے نا. اب آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو بیس بنا رہے ہیں. عادت سے ہی بول رہا ہوں نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک یہ باقی علاقوں کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یقینی طور پر جو ہمارے کینڈیڈیٹس تھے ان کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی کے اندر کچھ تحفظات ضرور تھے، لیکن ہر جگہ نہیں تھے، کچھ جگہوں میں تھے. اب جہاں تک اس کا نقصان پارٹی کو، ایک آخری پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ دھوس دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی کے امیدوار کے ورکروں نے جو ہے وہ بیلٹ پیپر اٹھا لیے، حملے کر دیے پولنگ اسٹیشن پہ. ارشاد صاحب کرت میں کل واقعہ ہوا ہے، ہمارا جو پی ٹی آئی کا سٹنگ ایم این اے ہے شاہد خٹک، اس پر حملہ ہوا ہے. اس کا بھتیجا اور باڈی گارڈ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ جے یو آئی کے لوگوں کے خلاف درج ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کا وہاں پہ ٹکرا ہوا، لڑائی ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا. تو یہ تو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس، حملے کرنا، زور آزمائی کرنا، قوت کا استعمال، یہ بھی کرتے رہے ہیں، اور زیادہ تر الزامات انہی لوگوں پر ہیں، نہ کہ پی ٹی آئی کے ورکروں پہ. اور چھوٹی موٹی لڑائیاں تو الیکشنوں میں ہوتی رہتی ہیں. جلیل جان صاحب، یہ جو ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ غلام علی صاحب فرما رہے ہیں کہ 20 کروڑ روپیہ ہم نے لگا دیا اس الیکشن. آپ نے یہ الیکشن 20 کروڑ لگا کے خریدا ہے؟ الزام آپ سرکاری پارٹی پر لگا رہے ہیں. حضرت یہ بیرسٹر سیف جو ہے نا، یہ غالباً رات کو میرے ساتھ بیٹھے تھے ایک پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کا سپوکس مین نہیں، حکومت کا سپوکس مین ہوں، لیکن آج وہ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. بہرحال ان کا جو موقف ہے اس حوالے سے میں نے تو وہ ویڈیو دیکھی نہیں ہے، لیکن میں نے رات بھی بتایا کہ وہ ماحول جذباتی قسم کا ماحول تھا. انہوں نے یہ کہا کہ کروڑوں روپے الیکشن پہ لگ رہے ہیں اور آپ لوگ چوری کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات اس تناظر میں کہہ رہے تھے، تو انہوں نے اس تناظر میں لے لیا کہ 20 کروڑ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کی کتنی کیسٹیں ہمارے پاس پڑی ہے جو انہوں نے پیسے دے رہے تھے لوگوں کو، تو ہم نے تو کبھی اس پہ تبصرہ بھی نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں شکست کی وجہ سے اس چیز کو اچھال رہے ہیں. بہرحال بیرسٹر صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، یہ تو حکومت کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن کچھ حقائق کو بیان کرنا بھی ان کا فرض ہے کہ مان لیں یہ بات کہ ہم نے شکست کھائی ہے. وجوہات بیان کرنے کی ایک ہی وجہ بتائیں کہ ہماری پرفارمنس صحیح نہیں تھی، ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، ہم سلیکٹڈ ہیں، ہمیں لایا گیا تھا، ہم خود نہیں آئے. اس چیز کو تسلیم کر لیں، کیونکہ مزید لوگ بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا میں سب کچھ آ جاتا ہے. ان کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، ہم سلیکٹڈ ہیں، ہمیں لایا گیا تھا، ہم نہ سمجھ تھے، ہم ناکام ہوئے، ہم نالائق ہیں، ہم نااہل ہیں، سب کچھ. لیکن حضرت سوشل میڈیا پر جو ویڈیو آتی ہے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں وہ تو ایسی بات ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 20 کروڑ کی بات کر رہے ہیں.
تو دیکھیں نا, میں تو اس کی وضاحت کر لی ہے نا. اگر ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے, کسی کے منہ سے اگر بات نکلی ہے, تو اس کو کس تناظر میں آپ لے رہے ہیں, آپ کس تناظر کی طرف جا رہے ہیں. اس نے یہ کہا ہوگا کہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں الیکشن پر اور آپ چوری کر رہے ہیں, یہ بات کی ہے انہوں نے. یہ اگر اس کو کسی اور تناظر میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جلیل جان صاحب, ترجمان جمعیت علماء اسلام رحمان گروپ پر بیرسٹر محمد علی سیف صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے OIC وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس. افغانستان کی مدد کے لیے مسلم ممالک نے سر جوڑے ہیں, امکانات کیا ہیں اور خدشات کیا ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, یہ نتائج جو سامنے آئے ہیں, اس میں ویسے تو بلدیاتی انتخابات تھے, لیکن جو بڑے بڑے برج ہیں PTI کے, KPK میں اگر میں نام لوں, جو وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب, علی محمد خان صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب, صوبائی وزیر تعلیم شہرام ترکی صاحب, عمر ایوب صاحب, شہریار آفریدی صاحب, ڈیپٹی اسپیکر جو ہیں محمود جان, ان کے بھائی, اور گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے حلقوں میں PTI کو شکست ہوئی ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا ابھی بھی PTI کے پاس یہ ٹائم ہے کہ حکمت عملی بدلے اور جو آئندہ جنرل انتخابات ہیں اس میں کم از کم مقابلے کی پوزیشن میں آ جائیں؟ دیکھیں, یہ جو آئی اوپنر ہیں PTI کے لیے, ایک تو یہ ہے کہ 13 سے 18 جو حکمرانی انہوں نے خیبر پختونخوا میں کی, اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ کسی حکومت کو دوسری باری ملی, اور پھر وہی پارٹی جو ہے مرکز میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں اقتدار میں آئی. اب یہ بالکل الٹ ہوا ہے کہ اسی صوبے میں جو بیس کیمپ تھا PTI کے لحاظ سے, وہاں شکست ہو گئی, اور ان علاقوں میں ہوگی جو مضبوط علاقے سمجھے جاتے تھے ان کے. ظاہر بات ہے, اتنے MNA اگر وہاں سے MPA کامیاب ہوئے تو ایک مضبوط علاقہ تھا, اور 2/3 میجارٹی وہاں ملی ان کو. اس کے اثرات پنجاب کے بلدیاتی الیکشن پر بھی ہوں گے, اور اس کے اثرات اگر PTI نے اور حکومت نے, وفاقی حکومت نے سنبھلنے کی کوشش نہ کی, نوشتہ دیوار نہ پڑھا, سبق حاصل نہ کیا, تو اس کے اثرات جو ہیں قومی الیکشن جو 22 میں ہوں یا 23 میں ہوں اس پر بھی مرتب ہوں گے. کون سے 3 کام ہیں جو کرنے ہوں گے سنبھلنے کے لیے؟ 3 ضروری کام کون سے؟ سب سے پہلے جو خان صاحب کا ایک پارٹی کے اندر گرفت نہیں ہے, وہ انہوں نے معاملہ, لوگ لڑ رہے ہیں وہ شاید تماشا دیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان اختلافات کو ختم کریں اور ایک مضبوط ان کی پارٹی کے اندر گرفت نظر آنی چاہیے. وہ نہیں ہے, اس کا فائدہ اٹھایا مخالف اٹھا رہے ہیں. دوسرا, ٹکٹوں کی تقسیم میں کوئی بیلنس رکھیں اپنے کارکنوں کے. اور دیکھیں نا, یہ خانوار کا الیکشن ہے, جو امیدوار تھا 18 میں PTI کا, اس نے 47,000 ووٹ لیے. نون لیگ اس دفعہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ وہ 47,000 ووٹ لے گیا, تو آپ کو کیا فائدہ ہوا دوسری پارٹی کو ووٹ دینے کا؟ اگر یہی کام آپ بلدیاتی الیکشن میں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. دوسرا, مہنگائی کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر کے کم کرنے کی, ختم تو نہیں کر سکتے, کم کرنے کی کوشش. یہ مہنگائی پہ مفصل بات کریں گے. کچھ ہم ذرا ڈیٹیل بات کرنا چاہ رہے ہیں. OIC کا جو غیر معمولی اجلاس ہوا ہے وزرائے خارجہ کا اسلام آباد میں, اس سے متعلق ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے. قصوری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قصوری صاحب, یہ بتا دیں, ایک تو بڑی تعریف کر رہی ہے دنیا, اور بالخصوص مسلم برادر جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. اب اس کے بعد امکانات کس حد تک روشن ہو گئے ہیں کہ جو انسانی المیہ افغانستان میں جنم لے رہا ہے کم از کم وہ رک سکے؟ دیکھیے, ایک تو کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی کمینڈیبل ایفرٹ تھی سعودی عرب کی اور پاکستان کی. سعودی عرب کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا, پاکستان اس لیے کہ اس نے اس کی میزبانی کی اور آفر کی کہ وہ میزبانی کرے گا. اب بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کا ڈیفینیٹلی یہ نتیجہ نکلا ہے کہ OIC ممالک کے علاوہ اس میں امریکہ,
روس، چین اور جرمنی، یونائٹڈ نیشنز، ان کی نمائندگی جو ہے وہ بڑی بھرپور ہوئی ہے. اور انڈر سیکرٹری جنرل نے جو تقریر کی ہے انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اپنے تئیں لانچ کرے گی یا کر چکی ہے یا کرنے والی ہے 4.5 بلین ڈالرز کی امداد کے لیے ان کو کی جائے. اب اس میں تو نیچرلی امریکہ بھی کرے گا. یورپین یونین نے تو آلریڈی $1 بلین کا اعلان، 1 بلین یورو کا، جو بلین ڈالر سے شاید زیادہ ہی بنتے ہیں، برابر بنتے ہیں، 1 بلین یورو کا وہ اعلان کر چکے ہیں. یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. پھر جو یہ اس کے نتیجے میں ایک جو سٹرکچر بنا ہے اس میں جو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں اس کے OIC کے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کابل میں ان کا دفتر ہے وہ اسی کے لیے کام کرے گا، اور جتنی امداد ہوگی وہ خود سپروائز کرے گا. پھر جو فارن منسٹر کا پاکستان کا بیان ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فنڈ قائم کیا گیا ہے اس میں دیگر ممالک بھی رقوم جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک جو اس کا مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ مسلم دنیا میں تو کم ملک ہیں جن کے پاس اتنی ہڈی پسلی ہے معاشی طور پر، سوائے پیٹرو ڈالر ممالک کے، وہ چند ہیں، وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو ساری دنیا کی دوبارہ توجہ مبذول ہوئی ہے وہ ایک اچھی بات ہے. اور مجھے یہ توقع ضرور ہے کہ جو بھی خامیاں ہوں بین الاقوامی برادری کی نظر میں موجودہ طالبان حکومت کی، جو انسانی اس کے پہلو ہیں، جو افغانستان میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی رونما ہونے لگی ہے، اگر ان کی مدد نہ کی گئی اس کا ضرور احساس کر لیا گیا ہے. تو اس کو میں چھوٹی بات نہیں سمجھتا، اور پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے حالات وہاں پیدا ہوں. ریفیوجیز تو لازمی آئیں گے، آ بھی چکے ہیں لاکھ سے زیادہ، 70-80 ہزار جو آئے تھے وہ واپس جانے کو بھی تیار نہیں ویزاز پہ. یہ تو ابھی 2 لاکھ کی بات ہے، ابھی بہت زیادہ خدا نہ کرے، لیکن اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے آئیں گے. یورپین یونین بھی اسی لیے بہت ایکٹیو ہے کہ امریکہ کے درمیان اور افغانستان کے تو ایک اور سمندر ہے، لیکن یورپین یونین کو ڈر ہے کہ پہلی جو ریفیوجیز کی لہر آئے گی وہ وہاں آئے گی، چاہے پاکستان آئے، کہیں ایران چلے جائیں، الٹیمیٹلی ان کی خواہش ہوگی کہ وہ یورپین یونین چلے جائیں. خورشید صاحب، باقی جو ممالک ہیں میں سمجھتا ہوں جو خورشید صاحب قطع کلام معاف، گزارش یہ ہے کہ اگر سینکشنز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، جو امریکہ کی طرف سے اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کچھ برقرار ہیں، بینکنگ چینل نہیں کھلتا، تو یہ امداد کس طرح منتقل ہوگی طالبان حکومت کو کہ وہ ایجوکیشن پر، ہیلتھ پر، فوڈ پر کچھ خرچ کر سکیں، تنخواہیں دے سکیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر امریکہ کا رویہ ہمدردانہ نہیں ہوتا تو کیا پھر بھی یورپی یونین اور یورپی ممالک اس طرف آگے بڑھیں گے؟ جی، پہلے کا دوسرے کا تو میں جواب دینے کی جسارت کر لوں گا. میرا خیال ہے وہ کریں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنی مفاد بھی ہے، اور کئی ایشوز پہ وہ 100% اگری نہیں کرتے. چائنا میں کے ایشو کے اوپر بھی یورپین یونین کی پالیسی اور امریکہ کی پالیسی میں تبدیل مختلف تھی. اب ٹھیک ہے، جرمن حکومت میں ایک تبدیلی آئی ہے، اس سے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن جو معاملہ آپ نے اٹھایا پہلے وہ واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی کی طرف میں اشارہ کرنے لگا تھا کہ جو بھی امداد اعلان کریں، آج تو مجھے خوشی ہوئی کہ امریکن کانگریس مین بھی، سینٹ اور کانگریس کے ممبران جو ہیں انہوں کو 30 کے قریب انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے افغانستان میں ہمدردانہ طور پر بنیاد ان کی مدد کرنے کی. تو یہ تو بالکل واضح بات ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی اسٹیبلش چینلز ہونے چاہیے. وہاں کا بینکنگ سسٹم تو کولیپس کر گیا ہے. تو اب اگلا سٹیپ یہی ہوگا، اور میری یہ امید ہے کہ بہت سے ایسے خاص طور پہ پیٹرو ڈالر رچ ممالک ہیں جو پیٹرو ڈالر سے مالا مال ہیں، جن کے امریکہ سے
قریبی تعلقات ہیں. آج کل پاکستان کے تو امریکہ سے قریبی تعلقات نہیں رہے جیسے ماضی میں ہوتے تھے, تو وہ رول میرا خیال ہے وہ ادا کریں گے. ایک صرف اس بنیاد پر ہی نہیں کہ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر, ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس علاقے میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر یہ علاقہ خدا نہ خواستہ, پہلے تو ہم فیڈرل ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا کی جو ڈسٹرکٹس تھیں ان کو علاقہ غیر کہا جاتا تھا. مجھے تو ڈر ہے کہ اگر افغانستان میں حالات بہتر نہ ہوئے تو یہ تو پورا افغانستان ہی کئی علاقہ غیر نہ بن جائے. ساری دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں وہاں آ کے نہ صرف آماج گاہ ہو, آماج گاہ تو کہتے ہیں حفاظت اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئیں, بلکہ وہ اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے, انفراسٹرکچر بنانے کے لیے آئیں گی. اور ابھی تک اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ان کا پرائمری ٹارگٹ مغرب اور خصوصاً امریکہ ہوتا ہے. تو اس بنیاد پر بھی شاید امریکہ میں سوچ بچار کی جا رہی ہے. تو میں یہ امید کر سکتا ہوں, آج کل حالات مشکل ہیں لیکن جہاں تک معاملات فوڈ گرینز کا یعنی کہ کھانے پینے کا معاملہ, وہ تو بہرحال پاکستان بھی کر رہا ہے, اور پاکستان کے ذریعے اور وسطی ایشیا کے ممالک کے ذریعے جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ مدد پہنچا دی جائے گی. اور یہ تو میرا خیال ہے پرائیویٹ چینلز پہ بھی اگر لوگ مدد کرنا چاہیں گے تو افغان جہاد میں آپ کو پتہ ہے. قصوری صاحب ذرا اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں. جو قرارداد بھی پاس ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسلامی ترقیاتی بینک کا ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا. اب یہ مدد کے ذریعے کب تک سلسلہ چلایا جا سکتا ہے افغان میں؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قصوری صاحب, یہ جو قرارداد پاس ہوئی اس میں جو ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ ہے اس کو بحال کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے. امداد کی بیس پہ افغانستان کے حالات کیا نارملائز ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ UN مشن بھیجنے کی بھی بات کر رہے ہیں, یا پھر امریکہ کو قائل کیا جائے. تینوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں کون سا جو آپشن ہے وہ زیادہ حقیقی ہو سکتا ہے؟ پہلے تو جو آسان جواب میں دے دیتا ہوں, اس طرح معاملات نہیں چل سکتے. یہ تو چل ہی نہیں سکتے, کوئی ملک بھیک پہ نہیں چل سکتا. مجھے افسوس ہے یہ کہنے میں, اور مجھے سب سے زیادہ افسوس ان غیرت مند افغانوں کا ہے جو واقعی جن کی غیرت ساری دنیا اس کی قائل ہے, جس پوزیشن میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. اور اس میں جو بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں, پہلے سابق سوویت یونین آیا, امریکہ, یہ کسی طریقے سے بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اور ٹھیک ہے ہمارا بھی اس میں رول ہے, ماننا پڑے گا. اور جو ملک بیچ میں آئے مختلف سٹیجز پہ, سعودی عرب, قطر, UAE, ہم سب کو مل کے اپنی ذمہ داری یہ نبھانی پڑے گی. ایک تو یہ بات ہے. تو یہ تو جواب آسان ہے کہ اس طرح معاملات نہیں چل سکتے. لیکن دو تین چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی ایک بحث چھڑی ہے, اور بہت امپورٹنٹ ایک بیان آیا ہے جو ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ کو دیا گیا ہے. بلکہ دو امپورٹنٹ بیانات آئے ہیں جو ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ کو دیے گئے ہیں. ایک پریزیڈنٹ کرزئی کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو ٹیک اوور کیا ہی نہیں طالبان نے, کیونکہ امریکہ میں بڑا رونا پیٹنا ہو رہا تھا, جی دیکھیں کس طرح ہو گیا, کیسے آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو آ ہی نہیں رہے تھے, میں نے بلایا کیونکہ ہم نے تو ڈیلیگیشن بھیجا تھا وہاں قطر, اور عبداللہ صاحب گئے بھی تھے قطر. وہ اس کے ہیڈ تھے جو پیس کاؤنسل تھی. تو یہ کہتے ہیں کرزئی صاحب, میں نے پتہ کیا پریزیڈنٹ صاحب کا, پریزیڈنٹ اشرف غنی, تو پتہ چلا نہ صرف وہ غائب ہو گئے ہیں, پتہ چلا ان کی پوری ٹیم ہی غائب ہو گئی ہے. ڈیفنس منسٹر, انٹیریئر منسٹر, پولیس چیف, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, سارے بھاگ گئے.
تو ان کا مجھے تو یہ ڈر تھا کہ یہاں تو افراتفری ہو گئی. تو میں نے پھر ان میں سے کسی نے پریزیڈنٹ غنی کے لوگوں میں سے کسی نے سجیسٹ کیا پریزیڈنٹ کرزئی کو کہ آپ ٹیک اوور کر لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دانش مندی کی, انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا, انہوں نے دعوت دی طالبان کو ٹیک اوور کریں. تو اس کو اگر آ کے جوڑیں کہ جو زلمے خلیل زاد صاحب کی بات چیت ہو رہی تھی امریکہ طالبان کے ساتھ دوحہ میں, تو امریکہ کے اندر بھی تو یہ بحث چھڑ جائے گی نا کہ بھئی انہوں نے وعدہ کیا تھا تم پہ حملے نہیں کریں گے, تو حملے نہیں انہوں نے کیے. یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ جی ایک انکلوسیو گورنمنٹ آئے گی مرضی سے دونوں کی, تو آپ نے ڈیلیگیشن بھیجا قطر عبداللہ کا, وہ وہاں آیا, ان سے بات چیت ہوئی. پھر کرزئی خود رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ تو خود ہی غائب ہو گئے. اور یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا, میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے, میں اس دن امریکہ میں تھا جس دن کابل کا فال ہوا ہے, پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا میں کیا کرتا, وہ بندہ ہی غائب ہو گیا. تو بھئی اگر بائیڈن صاحب خود کہہ رہے ہیں اور اب کرزئی صاحب اب کہہ رہے ہیں, تو ایک بحث تو چھڑنی لازمی ہے. اسی پس منظر میں کوئی 30 کانگریسمین سینیٹرز کانگریسمین نے بھی سپورٹ کیا ہے افغانستان کی امداد کرنے پہ. میں سمجھتا ہوں یہ تو برف آہستہ آہستہ پگھلے گی. خورشید صاحب جی, میرا سوال یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ خیرات پر یا بھیک پر نہیں چل سکتا. اب کیا سعودی عرب یا اس طرح کے دوست ملک ہیں امریکہ کے اثر رسوخ والے, یہ امریکہ کو قائل کر سکتے ہیں, یورپ کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ طالبان حکومت کو تسلیم کریں تاکہ سارے معاملات چینلائز ہوں اور یہ معاملہ انسانی المیہ تک نہ پہنچے؟ دیکھیے اس کے 2 سٹیجز ہیں. تسلیم ہو نہ ہو, ان کے پیسے تو ریلیز کرے نا, ان کا بینکنگ سسٹم تو بحال ہو, ان کی معیشت تو بحال ہو, ساتھ ساتھ ان پہ آپ مورل پریشر ڈال سکتے ہیں طالبان پہ کہ بھائی آپ وہ کریں جو انسان. دیکھیں نا امریکہ اور یورپین یونین یہ بھی تو مڑ کے کہہ سکتا ہے نا, اس یہ کافی گمبھیر معاملہ ہے. اور بھئی ہمیں چھوڑو, تم نے تو خود تسلیم نہیں کیا, یعنی پاکستان تسلیم نہیں کر رہا, چین سے تسلیم نہیں کر رہا, جو روس سے تسلیم نہیں کر رہا, تو کہا تو یہ جا رہا تھا نا امریکہ جائے گا تو دوڑتے دوڑتے چینی اور روسی آئیں گے. اور پھر چینی روسیوں نے بڑی لمبی گیم کھیلی اور دیکھا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم پریشر طالبان پر ڈالا جائے. بریف کمنٹ کیجئے گا, پاکستان کو کیا تسلیم کرنے میں پہل کرنی چاہیے؟ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی حملے نہ کرے. جی پاکستان کو کیا تسلیم کرنے میں پہل کر لینی چاہیے؟ پاکستان پہل کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یا تو پاکستان یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو, یہ تو ٹھیک بات ہے کہ سب سے بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو, یہ بڑے سوچنے کی بات ہے. لیکن اگر کوئی ملک نہیں ایکسیپٹ کرتا, نہ چین بھی نہ ایکسیپٹ کرے, تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. معاشی طور پر ہمارے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں. ہم افیکٹولی, اگر آپ مجھ سے سیدھے سادے الفاظ میں پوچھیں, ہم تو ایسے ہی بیہیو کر رہے ہیں جیسے ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے. یہ کہ لفظ نہیں کہا, ان کے فارن منسٹر کو ریسیو کیا گیا, انہوں نے یہاں کے بات چیت کی, ان کے ڈیلیگیشنز آتے رہتے ہیں, تو وہ ایک جس کو ڈی جورے نہ ہو لیکن ڈے فیکٹو تو ہم نے ریکگنائز کیا ہوا ہے نا, تھوڑا سا پردہ رکھا ہوا ہے کیونکہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ میں اتنی ہڈی پسلی ہے, امریکہ میں تو ہے کہ ہم نے کہا تھا, میں فارن منسٹر تھا UN میں, کہ آپ عراق پہ حملہ نہ کریں, انہوں نے کہا ہم کر دیں گے, اور وہ کولیشن آف دی ولنگ کے ساتھ چلے گئے. تو ہماری تو کسی نے نہیں بات مانی تھی, نہ جرمنی کی بات مانی, نہ فرانس کی بات مانی, نہ پاکستان کی بات مانی, نہ میکسیکو کی بات مانی, انہوں نے حملہ کر دیا کولیشن آف دی ولنگ. آپ کو کافی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. تو پاکستان نے ایک حد تک تو یہ کیا ہے نا کہ ان کو افیکٹولی تو تسلیم کیا ہے, ڈے فیکٹو. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈی جورے بھی کرنی چاہیے؟ اس کے اندر میں کیونکہ گورنمنٹ میں ساتھ نہیں ہوں, ان کی کافی پرائیویٹ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے میں خود, مجھے پتہ ہے ایسی چیزیں رازداری میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ اگر اس ریکگنائز پاکستان نے نہیں کیا ڈی جورے, تو اس کی بڑی سٹرونگ وجوہات ہوں گی, اور وجوہات وہی ہوں گی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں روزانہ. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم خورشید محمود قصوری صاحب, آپ کے وقت کا بڑا مفصل ارشاد صاحب بتا رہے تھے. ظاہر ہے ایکسپیرینس اور ان کی ایکسپرٹیز ساری اسی سے متعلق ہیں. ارشاد صاحب, مہنگائی کا ذکر ہو رہا تھا, مہنگائی ہے؟ خیبر پختونخوا کے الیکشن سے تو پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی ہے,
اور مہنگائی کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یہ مجھے اب یاد نہیں ہے، غالباً یہ محمود خان نے ہی کہا تھا کہ جی کون سی مہنگائی، لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے. اور پرویز خٹک صاحب بھی ایسی بات کرتے تھے. تو مہنگائی تو ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اثرات پنجاب میں کب مرتب ہوں گے یہ اب دیکھنا پڑے گا. ہم جو بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کے ہمسایہ ملک پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران، ایک لحاظ سے چائنا بھی، اور تھوڑا سا فاصلے پہ ایران، روس بھی، ان کو اب مل بیٹھ کے میرے خیال ہے امریکہ سے اور یورپ سے الگ کوئی لاہ عمل بنانا پڑے گا. کیونکہ ایک طرف یہ انسانی المیہ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ تو تاخیر کر رہے ہیں، ان کے تو مقاصد اور ہیں، یہ بھی تاخیر کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے ان کو کوئی حکمت عملی از خود بھی ترتیب دینی چاہیے. ایک میٹنگ ملٹری آپریشنز کو لے کے تو ہوئی تھی، جو انٹیلیجنس چیفز تھے ان کی یہاں پہ اس بلاک کی میٹنگ ہوئی تھی، لیکن سیاسی سطح پہ گیدرنگ جو ہے وہ بھی ہوتی رہی. لیکن ایک جامع حکمت عملی کیا ہوگی اس بلاک کی، اس ریجن کی، یہ یقینی طور پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. شاید سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیجیے.